नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 60 से स्टार्ट लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वो ज़माना याद करो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी की दुआ मांगी अपनी कौम के वास्ते। इस पर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने इस असा को फलां पत्थर पर मारो, बस फौरन इससे फूट निकले 12 चश्मे और 12 ही खानदान थे बनी इसराइल के। चुनाचे हर शख्स ने अपने पीने का मौका पा लिया। खाओ और पियो, अल्लाह ताला के रिज़्क़ के हद इत्तदाल से मत निकलो फसाद व फितना करते हुए सरजमीन पे। और जब तुम लोगों ने यूं कहा कि ए मूसा, रोज रोज के हम एक ही किस्म के खाने पर कभी ना रहेंगे, तो यहाँ पे इस कौम की एक और हट दर्मी और इन लोगों का एक और रवैया नजर आ रहा है बनी इसराइल का, कि जब इस कौम को अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा दिया तो वो रोज रोज इसको खाने पर राजी नहीं हुए। राजी नहीं है, ये मखजूब कौम है, सिंगल डिश पर ये बिल्कुल भी राजी नहीं। हम यहाँ पे जरा थोड़ा अपना मुहासबा करते हैं कि हम लोग सिंगल डिशों पर राजी होते हैं। अगर हम लोग अपनी पार्टियों को देखें, अपनी शादी को, हत्ता के फोतगियों पर भी देखें, तो हम लोगों का क्या रवैया होता है। शादियों पर तकरीबन 100 या 200 डिश हम लोग रखते हैं और अगर हुकूमत पाबंदी लगा दे तो हम लोग सख्त नाला होते हैं। और अपने घर के तो अगर इस कानून से और फार्म हाउसेस पर जा जाकर हम लोग शादियां कर रहे होते और अपने घर के दस्तरखान और इवन हम लोग अपनी इफ्तारी के दस्तरखान को देखें तो क्या इसमें सादगी है, क्या इसमें वन डिश है। अल्लाह ताला इस आयत में वन डिश और खाने की सादगी के बारे में बयान कर रहे हैं। आप हमारे वास्ते अपने परवरदिगार से दुआ करें कि हमारे लिए ऐसी चीजें पैदा करे जो जमीन में उगा करती है, जैसे साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर, प्याज। आपने फरमाया क्या तुम एवज में लेना चाहते हो अदना दर्जे की चीजों को ऐसी चीज के मुकाबले में जो आला दर्जे की है। किसी शहर में जाकर उतरो, वहां अलबत्ता तुमको वो चीजें मिलेगी जिनकी तुम दरख्वास्त करते, और जम गई इन पर जिल्लत और पस्ती और मुस्तहिक हो गए गज़बे इलाही के। यहाँ पर 3 गुनाहों की सजा, इनकी जिल्लत और ख्वारी, पस्ती और बदहारी, और अल्लाह का इन पर गजब नाजिल है। इनके अपने रवैये की वजह से ही ये कहा करते थे कि ये क्या कहा करते थे, ये आयत का इनकार करते थे और कुफर करते थे और पैगंबरों को कत्ल करते थे। इन्होंने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की साजिश की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश की। ये अल्लाह की हदूद से निकल जाते थे। बनी इसराइल को 4 कामों की 3 सजाएं मिली। तो यहाँ से हमें असूल ये मिलता है कि आज बहैसियत कौम हम लोगों के पर क्या हाल है हमारा, कि हम पर जिल्लत और रसवाई है। आप ये देखिए कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी प्रोडक्ट दुनिया की मंडी में जहां भी लेकर जाएं तो हमें जिल्लत ख्वारी के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं आता। हम लोग बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, हमारी करेंसी, हमारी माशी, माशरती पस्ती और ये सारी की सारी बदहाली है। अल्लाह का गजब ही तो है यकीनन ही। कभी हम लोगों पर जलजले आ रहे हैं, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी हमारे जहाज पहाड़ों के साथ टकराते हैं, कभी ये गोला बरसते हैं, कभी ड्रोन हमले हैं, कभी बम धमाके। ये सब अल्लाह की निशानियों की वजह से। वजह प्लेटों का टकराना नहीं है जलजले का, वजह दरियाओं का भरना नहीं है, वजह सैलाब का, वजह बारिशों की ज्यादती नहीं है, वजह सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के अपने अमाल हैं। अल्लाह के अहकामात का इनकार है। पैगंबरों का सिलसिला तो चूंकि शुरू खत्म हो गया, मगर दीन के दाई तबलीग करने वालों का कत्ल किया जा रहा है ये, और अल्लाह की हदूद से निकला जा रहा है और अल्लाह की हदूद से तजावुज किया जा रहा है। ये सब जितनी भी आफात, ये सब कुछ इसी चीज का ही नतीजा है।
اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناک، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیق بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ صاحبین، جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر اور روز قیامت پر وہ کارگری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، وہ وہاں جا کر کسی قسم کا بھی اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار کر لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے جن سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ و ہلاک ہو جاتے، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شرع سے تجاوز کیا تھا دوبارہ یوم ہفتہ کے متعلق، سو ہم نے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، پھر ہم نے اس کو ایک واقع عبرت انگیز بنا دی ان لوگوں کے لیے جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعض زمانے میں آتے رہے، موجب نصیحت اللہ بنایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، اس کا واحد ایک ہی جانشین اس کا بھتیجا تھا، نہ اس کی بیوی تھی نہ اس کی کوئی اولاد تھی، چونکہ یہ چچا بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا تو بھتیجے نے حرص و طمع میں آ کر اس کے دل میں وسوسہ یہ ہوا کہ کیوں نہ میں چچا کو مار دوں، تو اس طرح سے یہ ساری جائیداد بھی مجھے مل جائے گی، اور تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ تو اس نے اپنے محسن کو قتل کرتے ہوئے اس کو ذرا حیا بھی نہیں آئی، تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہے کرو، تو اسی حیا نہ رہنے کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھل جاتے، تو اس نے خود قتل بھی کیا اور اس کے بعد جو الزام تھا وہ کسی اور کے سر تھوپ دیا، اور پھر یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام فیصلہ فرماتے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ گائے کے ذبح کرو، پھر یہ قوم کیلو کال شروع کر گئی اور سوال کرنے شروع ہوگی کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کی رنگت کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا گائے کو ذبح کرنے کا، تو سوال تو پھر یہ ان کی ساری ڈھٹائی ضد اور نافرمانی تھی۔ دوسرا ان کو ایک اس میں حکمت یہ ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم ان کو اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو اس گائے کی محبت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس حکم کے بعد ان کو یہ بھی سمجھانا مقصود تھا کہ اگر ان پر کوئی گائے کو ذبح کرنے کے بعد بھی ان پر اگر کوئی مصیبت تکلیف نہیں آئے گی بلکہ الٹا ان کو مصیبتوں کی ان کی گتھی سلجھ جائے گی، اور پھر زندگی بعد موت کا عقیدہ بھی ان لوگوں کو سمجھانا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کی کیا اوصاف ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ، بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے وسط میں۔ سو اب زیادہ ہجت مت کرو بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم مل لگا۔ کہنے لگے اچھا تو پھر یہ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے ہم سے یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کے ناظرین کو فرت بخش ہو۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر سے اپنے رب سے درخواست دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دے کہ اس کی اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدرے اقتباہ ہو اشتباہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں
हल चला रही हो जिससे जमीन जोती जाए, ना ही इससे ज़राअत की आपाशी की जाए, गर्ज हर किस्म के ऐब से सालिम हो और इसमें कोई दाग ना हो। ये सुनकर कहने लगे, अब आपने पूरी बात फरमाई, फिर इसको ज़िबा किया और अपने हुज्जतों से जाहिर करते हुए मालूम ना होते थे। और जब तुम लोगों में से कुछ ने एक आदमी का खून कर दिया, फिर एक दूसरे पर इसको डालने लगे, अल्लाह ताला को इस अमर का जाहिर करना मंजूर था जिसको तुम मख्फी रखना चाहते थे, इसलिए हमने हुक्म दिया कि इसको इसको इसके कोई से टुकड़े से छू दो। इसी तरह हक ताला क़यामत में मुर्दों को जिंदा कर देंगे और अल्लाह ताला अपने नज़ारे कुदरत तुमको दिखलाते हैं इसी तवक्को पे कि तुम अक्ल से काम लिया करो। ऐसे ऐसे वाकयात के बाद तुम्हारे दिल फिर भी सख्त ही तो रहते हैं। यूं कहना चाहे कि इनकी मिसाल पत्थर की सी है, बल्कि सख्ती में पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। और बाज पत्थर तो ऐसे हैं जिनसे बड़ी बड़ी नहरें फूट कर चलती है। इन्हीं पत्थरों में से बाज ऐसे हैं कि जो शक हो जाते, फिर इनसे अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही पानी निकल आता है। और इन्हीं पत्थरों में से बाज ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के खौफ से ऊपर से नीचे लुढ़क आते हैं, और हक ताला तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। पत्थरों का लुढ़कना, लैंड स्लाइडिंग, असल में खशियत इलाही की वजह से, और इनसे चश्मों का जारी होना खौफ खुदा की वजह से इनके आंसू हैं। ये मान क्यों नहीं लाते? क्योंकि इनके दिल सख्त होते हैं। दिल की सख्त बड़े बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद, इतने मोजज़ात देखने के बावजूद इनके दिल सख्त है। अगर दिल सख्त हो तो ईमान हिदायत से महरूमी का सबब बनता है। दिल महरूम होगा तो ईमान नहीं मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की बदबख्ती की अलामतों में से एक अलामत ये कि उसकी आंख का जामिद हो जाना, उसका दिल का तंग होना, और वो लंबी लंबी उम्मीदें बांधता है और दुनिया के बारे में हिर्स करना है। इसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है। नरमी के तरीके क्या है? नरमी के तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तिलावत करना, ये दिल के जंग मैल कुचैल को दूर करता है। यतीम के सर पर शफकत से हार फेरना, इसमें कमजोर तबके की मुआवनत करना भी शामिल है। और लज्जतों से मिटाने वाली चीज मौत को कसरत से याद करना। इन लोगों के दिल सख्त क्यों हो गए थे? इनके तीन रवैये थे। जब भी ये अल्लाह से वादा करते थे तोड़ देते थे। जब अल्लाह इनको किसी काम का हुक्म देता तो किलो करार करके, कोई ना कोई बहस और तकरार करके उसको डिले कर देते थे और मानते ही नहीं थे। और जब अल्लाह इनको किसी काम से रोकता था तो रुकते ही नहीं थे। जैसे सब्त वाले थे ना, किसी न लिए किसी हीले बहाने से लेकर वो काम कर लेते थे। तो किसी कौम का दिल जब सख्त हो जाता है, जब वो अल्लाह के वादों को तोड़ने लगती है, अल्लाह के वादों में ढील लटक मटक करने लगती है, या अल्लाह के मनाही और नवाही को हीले बहाने से करने लगती है, तो फिर अल्लाह ताला उनका अंजाम बताता है फिर कुरान पाक में कि उनका अंजाम क्या था। रब्बना ला तुज़िग क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ए मुसलमानों, क्या अब भी तुम तवक्को रखते हो कि ये यहूद तुम्हारे कहने से ईमान लेंगे? हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं कि हक ताला का कलाम सुनते नहीं और इसको कुछ कर डालते हैं, और इसको समझने के बाद और जानते हैं समझ और इसको समझने के बाद ऐसा करते और जानते थे। और जब मिलते हैं मुनाफिकीन यहूद मुसलमानों से, तो इनसे तो कहते हैं कि हम भी मान ले हैं। और जब तन्हाई में जाते हैं ये दूसरे बाज यहूदियों के पास, तो इनसे कहते हैं, तो क्या तुम मुसलमानों को वो बातें बता देते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर मुनकशिफ कर दी हैं? तो नतीजा ये होगा कि वो लोग तुमको हुज्जत में मगलूब कर देंगे। ये मजमून अल्लाह के पास है। क्या तुम इतनी मोटी बात नहीं समझते? क्या इनको इसका इल्म नहीं है कि हक ताला को सब खबर है इन चीजों की भी जिनको वो मख्फी रखते हैं, और इनकी भी जिनको वो इजहार कर देते हैं। और इन यहूदियों में बहुत से नाख्वांदा भी हैं जो किताबी इल्म नहीं रखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले किताब की एक और हालत पर तबसरा करते हुए उन पर अपने राय बताई है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिनके पास इल्हामी किताब का इल्म नहीं है वो अल्लाह की नजर में उम्मी है,
جاہل ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ وہ شخص جو لکھنا پڑھنا، امی وہ نہیں ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ اللہ کی نظر میں امی وہ ہے جو حامل قرآن، جو الکتاب قرآن، جن کے لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے اور اس امت اور اس کتاب ہے، اس کتاب کا علم نہیں وہ رکھتے، وہ لوگ اللہ کی نظر میں امی ہیں۔ امت کے افراد دنیاوی علم حاصل نہیں کریں گے تو دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے اور دین کو بھی تعلیم نہیں صحیح طرح سے دے سکیں گے، تو وہ کنویں کے مینڈک ہی بن جائیں گے۔ اسی طرح دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم بھی از حد ضروری ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی وکیل ہے یا کوئی ڈگری ہولڈر ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بے شک امی ہے۔ اگر اس کے پاس ڈھیر سارا دنیا کا علم ہو اور اللہ اور قرآن و حدیث کا علم نہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیا آج ہم لوگ اپنا محاسبہ اگر کریں تو کیا ہم جتنی محنت مشقت دنیا کے علم کے لیے لگاتے تو کیا ہم اتنی محنت دل کی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں؟ قرآن کی کلاس کی اگر دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری صبح کے وقت کہیں تو صبح کلاس ہے، شام کو دی جائے تو کہتے ہیں ہماری اکیڈمی ہے، گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کو دعوت دی جائے تو پھر کہتی ہیں کہ ہمیں کوکنگ بیکنگ وغیرہ کی کلاسز لینی ہے۔ تو بچیوں کو جہیز میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ الحجرات، سورہ نور، سورہ احزاب، ان 5 صورتوں کو جہیز دے کر بیٹی کو رخصت کرے۔ تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدرے قلیل وصول کر لیں۔ سو بڑی خرابی آئے گی ان کو اس کی بدولت بھی، جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ان کو ہوگی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیا جا سکے کہ آپ یوں فرما دیجیے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ کر لیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں گے، ایسے لوگ ہی اہل بہشت ہوتے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو کہ جب کیا ہم نے تو رات میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کے بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہاں سے وہ احکامات شروع ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، جو 10 نکاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمانڈمنٹ جنہیں کہا جاتا ہے احکامات تھے، اللہ تعالیٰ نے پتھر کی سلوں پر کندہ کر کے دیے تھے۔ پہلا حکم ان کا کیا تھا؟ عقیدہ توحید، شرک کی نفی، جو ہر نبی کو پہلا حکم یہی دیا گیا تھا، اور دعوت کا پہلا نقطہ دوسرا، اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا دے دیا۔ قرآن میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ لقمان و کثیر موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق دیا، کیونکہ خالق رب اللہ اور اس کی تخلیق کا ذریعہ والدین ہے، رزاق تو اللہ ہے اور اس کی ترسیل کا ذریعہ والدین ہی ہیں۔ تو اللہ اس کو احسان کہتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اب احسان کیا ہوتا ہے کہ اپنے فرض سے زیادہ کرنا، حق سے زیادہ دینا، اور دنیا کے لیے نہیں، اس کو سکون اور راحت کا معاملہ کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان کیوں؟ کیونکہ یہی وہ 2 ہستیاں ہیں جو یقیناً محسن ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، وہ امیر ہیں، غلام ہیں، ستار ہیں، جو بھی ہیں۔ وہ ماں محسن ہی تو ہوتی ہے جو ساری ساری رات بچے کو سہلاتی رہتی ہے، اور باپ سارا سارا دن محنت کر کے والدین کی خواہشیں پوری کرتا ہے اور اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب نے قطعی فیصلہ فرما دیا کہ تم اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو، اگر ان میں سے کوئی یا ایک دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں
کر جواب دو، بلکہ ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور عاجزی سے ان کے سامنے جھک کرو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر اس بے بسی کی زندگی میں رحم فرما جس طرح بچپن کی میں انہوں نے مجھ پر رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے کہ اس کی ماں نے اسے کمزوریوں میں اٹھایا اور 2 سال تک دودھ پلایا، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم کو میری طرف لوٹنا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے والدین کے حقوق کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، شکایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بہت بد مزاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 مہینے تک مسلسل جب وہ تجھے پیٹ میں لیے لیے پھری اس وقت تو یہ بد مزاج نہ تھی؟ وہ شخص بولا حضرات میں سچ کہتا ہوں وہ بد مزاج ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات بھر تیری خاطر جاگتی تھی اور اپنا دودھ تجھے پلاتی تھی اس وقت تو یہ بد مزاج نہ تھی؟ اس آدمی نے کہا میں اپنی ماں کو ان سب باتوں کا بدلہ دے چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا بدلہ دے چکا ہے بھلا؟ اس نے کہا میں نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس کو حج کرایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن جواب دیتے ہوئے فرمایا کیا تو اسے اس درد ذی کی تکلیف کا بدلہ بھی دے چکا ہے جو تیری پیدائش کے وقت اس نے اٹھائی ہے؟ ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہر سٹیپ پر آمین 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 کہنے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر آمین کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ دوسرا دعا جس پر آمین کا وہ یہ کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور ان کو پایا اور اس مہینے کی برکت میں اپنے گناہ نہ معاف کروائے اس پر آمین کا۔ اور تیسری دعا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا اس پر آمین کا۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو کئی میل کی مسافت سے آ رہی ہوگی لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ یہ کرنے والے جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ نمبر 1 والدین کا نافرما بردار، نمبر 2 شراب کا عادی اور نمبر 3 سود خور۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل نیک عمل خدا کے یہاں سب سے زیادہ افضل اور پیارا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ تو پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا سب سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ اسے صحیح بخاری و مسلم میں کوٹ کیا گیا۔ اور جو حرام کردہ عمل جو 3 عمل حرام کردہ ہیں جو 3 عمل ایسے حرام ہے کہ ان کے کرنے والے کی دعا لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان بردار، نمبر 2 سود کھانے والا اور نمبر 3 شراب کا عادی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو کہ جب ہم نے تو رات میں قول و قرار بنی اسرائیل کی عبادت مت کرنا کسی بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا اور اہل قرابت کی بھی اور بے باپ کے بچوں کی بھی اور غریب محتاجوں کی بھی اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا اور پابندی رکھنا نماز کی اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر تم قول و قرار کے بعد اس سے پھر کے بعد مدت دے
مدد چند کی، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر یہودیوں کا رویہ بتا رہے ہیں کہ ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ پہلے قول اقرار کرتے ہیں، پھر اس سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول اقرار بھی لیا کہ باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرنا۔ تو یہاں پہ باہم خون ریزی مت کرنا، یہاں پہ اس کی تفسیر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ مدینے میں اس وقت تقریباً 2 قسم کی آبادیاں تھی، ایک اوس تھا اور دوسرا خزرج کا قبیلہ تھا جو کہ مدینے میں آباد تھے۔ ان کے درمیان تقریباً 200 سال پرانی جنگ بعض کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اور اللہ نے یہودیوں کو پابند کیا تھا کہ وہ یہودی کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ بالکل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر ہر مسلمان پر ایک دوسرے مسلمان کا جان و مال حرام ہے، اور اتنا ہی معزز ہے جتنا یہ شہر اور جتنی یہ جگہ۔ تو اس وقت 3 یہودی قبیلے تھے جو کہ مدینہ میں آباد تھے، ایک بنو قینقاع تھا، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قلب۔ کچھ قبیلے اوس کے ساتھ تھے، کچھ قبیلے خزرج کے ساتھ تھے۔ یہ ڈائریکٹ جنگ نہیں کرتے تھے مگر ان قبیلوں کے سپورٹر بن کر ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے اور ان کو قید کر لیتے تھے۔ جب قید کر کے لاتے تھے تو مال ملنے کا امکان ہوتا تھا، وہاں کتاب کی جہاں مال ملنے کا امکان وہاں کتاب کی عبادت کرتے تھے اور فدیے کا مطالبہ کرتے تھے، اور جہاں پہ ان کو اپنا فائدہ ہوتا تھا وہاں پہ قرآن اپنی کتاب کی اطاعت کرتے، جہاں انہیں نقصان ملتا تھا اس کو کتاب کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے تھے۔ پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور اقرار بھی تم شہادت دیتے، پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہو کہ قتل قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور کے ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کر دیتے۔ حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے تم کو کہ ان کا ترک وطن کرا دینا نیز ممنوع ہے۔ تو کیا پس یوں کہو کہ کتاب تورات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ سو اور کیا سزا ہو ایسے شخص جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے باجز رسوائی کے دنیاوی زندگی میں۔ تو یہ اسی لیے یہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ تاکہ تم پر صبغت اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ یہ کہنا کہ ہم لوگ قرآن پاک کے یہ ادھر ہمیں بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، اگر ہم لوگ کہیں کہ ہم قرآن پاک کے کچھ احکامات کو تو مانیں گے کچھ ہم نہیں مانیں گے، جیسے اگر ہم لوگ کہیں کہ ہم نماز میں تو ساتھی لباس پہن لیں گے مگر نماز کے بعد ہماری مرضی کا لباس ہوگا، اس طرح کہ ہم صدقہ خیرات تو کر دیں گے مگر سود کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی زبان پر تسبیحات وغیرہ تو پڑھ لیں گے لیکن چغلی غیبت وغیرہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سب نفاق کی علامت ہے، اور یہ سب نفاق کا منافقانہ رویہ، اور اس کا انجام دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور روز قیامت کو بڑی سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو لے لیا اور باوز آخرت کے، سو نہ تو ان کو سزا میں کچھ تخفیف دی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری کرنے والا پاؤ گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور پھر ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید کیا۔ کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے کام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تو تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا؟ سو بعضوں کو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے، اور وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی جو من جانب اللہ ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آپ
پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے. سو بس اللہ کی مار ہو ایسے منکروں پر. اہل کتاب کا ایک اور، یہودیوں کا ایک اور رویہ کہ اہل کتاب کو انجیل و تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتایا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہونا تھا، پیرے کی نماز تک کا ذکر اللہ پاک نے فرما دیا ان کی کتاب. نبی آخر الزمان کی بالکل ٹوٹلی ہر طرح سے خبر دی گئی تھی ان کی کتابوں میں، جیسے کہ ہمیں امام مہدی کے بارے میں خبر دی گئی ہے. تو 57 سال سے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے تھے. بنی اسرائیل مغلوب تھے، ذلت کا شکار تھے، اور جب قومیں ان کو ستاتی تھی تو یہ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم تمہیں ضرور بتائیں گے. یہ لوگ آس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور دعویٰ بھی کرتے تھے، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں بھیج دیے گئے تو حسد ان کے دل میں گھر کر گیا. اسی کی مخالفت میں یہ دشمن بنے اور انہی کے قتل کے در پر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قاتلانہ سرگرمیاں بھی انہوں نے کی. اور یہ سارا کچھ ان لوگوں کی اپنی ضد، ان کی ڈٹائی، ان کا حسد، ان کا بغض، اور یہ سب اسی کی وجہ سے تھا. اور ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ ایسے میں وہ ایمان سے بھی محروم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بہت غضب ہے اللہ کا، اور بہت برا ٹھکانہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گندے جذبوں سے محفوظ رکھے. اور وہ حالت بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، محض اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہونا نازل فرما، سو وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوگے، اور ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی تورات پر، اور جتنی اس کے علاوہ ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کو جو ان کے پاس ہے تورات. آپ کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے قبل کے زمانے میں، اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لے کر آئے، مگر پھر بھی تم لوگوں نے گسالہ کو معبود تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جاننے کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے. اور جب ہم نے تمہارا کول و قرار لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، جو کچھ ایک کام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ، اور سنو اس کو. اور اس وقت انہوں نے زبانوں سے کہہ دی ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قلوب میں وہی گوسالہ، وہی بچڑا پیوست ہو گیا تھا. ان کے کفر کی وجہ سے آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر ہے. اگر تم اہل ایمان ہو آپ کہہ دیجئے اگر بقول تمہارے عالم آخرت اللہ کے نزدیک محض تمہارے ہی لیے نافع بلا شرکت غیر، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے تو دکھلا دو اگر تم سچے ہو. اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے باوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی. اور آپ تو ان کو حیات دنیا کا حریص اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے اور مشرکین سے بھی. اور ان میں ایک شخص اس حوث میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور یہ امر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ کسی کی عمر اگر بڑی ہو جائے. حق تعالیٰ کے پیش نظر ہے ان کے عمالے پر. آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب پر پہنچا دیا ہے.
تو جبرائیل سے عداوت کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب بنی اسماعیل میں اتار دی گئی تو یہ بغض اور کینے کا شکار ہوئے یہودی لوگ. یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قصور ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، نہ ہی وہ وحی لاتے نہ ہی یہ سارا معاملہ ہوتا. اب اپنے حسد میں اندھے ہو کر فرشتوں کے سردار اپنے حفظ میں اندھے ہو کر فرشتوں کے سردار سے بغض لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے حکم سے اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں. جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا اور پیغمبروں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا. اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سی دلائل واضح نازل کیے اور کوئی انکار نہیں کیا مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادل ہیں. کیا وہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے. جب ان کے پاس کوئی پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، ان اہل کتاب میں کہ ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا، جیسے ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں تھا، اور انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عہد سلطنت میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر ہاں شیاطین کفر کیا کرتے. حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس سحر کی بھی جو ان کے دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا. تو یہ اصل میں حقیقت یہ بنتی ہے کہ بنی اسرائیل کی کہ جب تک انہوں نے اللہ اور نبی کی تعلیمات کو تھامے رکھا تھا تب تک اللہ نے ان کو عروج اور ترقی دی، مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو انہوں نے پسے پوش پھینک دیا تو یہ شدید بد اخلاقی اور پستی کا شکار ہو گئے تھے. ان میں عشق و معشوقی عام ہوگی تھی، ان میں بے حیائی بہت عام، ان میں فحاشی، ان میں جادو ٹونے کہانتیں منتر کا طریقہ رائج ہو گیا تھا. اس قوم کا یہ طریقہ تھا کہ یہ لوگ جادو کیا کرتے تھے، اس کو جسٹیفائی بھی کیا کرتے، یہ کہتے تھے کہ یہ گناہ نہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو کیا کرتے تھے جنات کے ذریعے سے. تو یہ ہے یہ مغضوب قوم کا رویہ. اللہ نے نفی کر دی ان کے اس رویے کے، اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کر دی. یہودیوں میں جنات اور ان کے گندے اور کبھی اعمال کی وجہ سے تھی، جبکہ نبی کے پاس جنات بے اذن اللہ تھے. یہودیوں کے پاس جو بھی جنات تھے وہ اپنے گندے عمل کی وجہ سے کالا جادو کر کے انہوں نے جنات وغیرہ کو قابو میں کیا ہوتا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنات تھے وہ بے اذن اللہ تھے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بہت نیک اور اچھے کام لیا کرتے تھے، جبکہ یہ سارے کے سارے گندے اور نفی کام اپنے جنات سے لیتے تھے. اور آگے قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا، کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھا کر دنیا پر بھیجا تھا. وہ آزمائش کے لیے تھے، انہوں نے اپنے جادو کی ایک دکان کھولی، وہ جادو کرتے تھے اور سکھاتے تھے، مگر ساتھ ہی وہ متنبع بھی کرتے تھے کہ جادو کفر ہے، اور میاں بیوی کی جدائی کا جادو بھی وہ سکھاتے تھے. معاشرے میں بہت زیادہ اس وقت بے حیائی اور رانی پھیل چکی تھی. تو اور اس کے بارے میں آپ کو یہ ضرور ہی بتانا چاہوں گی کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً وہ چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ جو بیوی کا ہے وہ اس کے خامن سے ٹوٹ جائے اور وہ میرے نکاح میں آ جائے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ ازواج میں جدائی ڈلواتے تھے، اور یہ رحمان کا ناپسندیدہ عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہوتا ہے، اس کے پیادے جو ہیں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے سارے پیادوں سے اپنی رپورٹیں لیتا
ہے اور سر کو ہلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا. پھر ایک کہنے والے میں سے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی. یہ اٹھ کر اس کو گلے لگاتا ہے کہ تو نے صحیح کام کیا. یہ کام رحمان کا ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ عمل ہے. اور وہ دونوں کو کسی نہ کسی بتلاتے کہ جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے سو تو کہیں کافر مت بن جانا کہ اس میں پھنس جاؤ. سو بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے. یہ سارے لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کی تقدیری حکم سے, اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو ضرر رسا ان کو نافع نہیں ہے. اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں ہرگز کوئی حصہ باقی نہیں, اور بے شک بری ہے وہ چیز جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں. کاش ان کو اتنی عقل ہوتی, اگر وہ لوگ بجائے اس کفر و بد عملی کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا معاوضہ بہتر تھا. کاش ان کو اتنی عقل ہوتی. اے ایمان والو تم لفظ رائنا مت کہا کرو, انظر نہ کہہ دیا کرو. اس حکم کو اچھی طرح سن لو, ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہو ہی کی. ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ, خواہ ان اہل کتاب میں سے خواہ مشرکین میں سے, اس امر کو کہ تم کو کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو تو تمہارے پروردگار کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والا ہے. ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کی مثال لے آتے. اے معترض کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو یہاں پہ منسوخ آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک آہستہ آہستہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو یہ ایسے تھا جیسے آہستہ آہستہ بارش زمین میں جذب ہو جاتی ہے, اگر زیادہ تیز بارش ہو تو پھسلن ہو جاتی ہے, کیچڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا گیا کہ چونکہ یہ لوگ عادی نہیں تھے تاکہ وہ آہستہ آہستہ ان احکام کے عادی ہو جائے اور ان کی تربیت ہو جائے, اور اس کے بعد پھر پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا جاتا تھا. کچھ آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظے سے بھی مٹا دیا جاتا تھا اور کچھ آیات کو قرآن میں منسوخ کر دیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں روزوں کے احکام, جیسے شروع میں احکام تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ رکھ لو تو بہتر ہے مگر تمہاری مرضی رکھو یا نہ رکھو, اور یہ حکم نہیں دیا کہ تم لوگوں نے رازمی رکھنے کیونکہ وہ لوگ روزوں کے عادی نہیں تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم دیا کہ جو پائے اس مہینے کو وہ روزہ رکھے. پھر اس میں چھوٹ و لچک ختم ہوگی. اس کے بعد دوسرا حکم منسوخ. اسی طرح سود کا حکم آئے. پہلی آیت سورہ روم میں, لوگوں یہ جو تم سود کھاتے ہو تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا, تمہاری تجوریوں میں ہی صرف بڑھتا ہے. اس کے بعد پھر اگلا حکم آ گیا سورہ ال عمران میں, اے لوگوں بڑھتا چڑھتا سود چھوڑ دو. اس کے بعد پھر سورہ روم میں ان دونوں پچھلی آیتوں کا حکم منسوخ ہوا, اور سورہ ال عمران کے بعد سورہ بقرہ میں بھی ہم اس کا فائنل حکم پڑھیں گے. حتمی حکم یہ تھا, اے لوگوں جو اللہ سے ڈرتے ہو بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم ایسا نہیں کرتے. یہ تیسرا حکم, اور اس کے بعد پھر پہلے جو 2 حکم تھے وہ منسوخ ہو گئے. اور اس کے بعد بھی شراب کے بارے میں حکم سورہ بقرہ میں اس کے فائدے بھی ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے مگر اس کے فائدے کم اور نقصان زیادہ. پھر دوسرا حکم سورہ نساء میں کہ نشے میں ہو تو نماز کے پاس مت جانا. سورہ المائدہ میں پھر کہ اجتناب کرو سود سے. تو پہلی والی یہ جو پہلی والی آیت ہے یہ قرآن میں یقیناً پڑھی بھی جاتی ہے, ہر جگہ پہ اس کو حفظ بھی کیا جاتا ہے, نماز میں بھی تلاوت ہوتی ہے, مگر اس سے حکم نہیں نکالا جاتا کیونکہ یہ کینسل ہو چکی ہے. یوں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ آیت قرآن میں سے ہے تو کچھ لوگ منسوخ شدہ آیات کو کوٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ
وہ پھر ظاہر ہے کہ جس کو نہیں علم وہ جا کے جب قرآن میں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے قرآن میں تو یہ آیت موجود ہے، تو پھر کس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہے؟ تو اس لیے ان کو بتانا ضروری ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ قرآن میں آپ کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کرتی رہوں گی تھرو آؤٹ کہ جو سی کا آیات منسوخ ہے۔ تو بھلائی جانے والی آیات کی مثال رجم کی آیت ہے، پتھر مار کر مارنے، رجم کیا ہے؟ پتھر مار کر مارنے والے کی سزا کو رجم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی سزا کے بارے میں جو آیات ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظے سے ڈیلیٹ فرما دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آیات سنی بھی تھی، پھر اس سے قرآن میں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارے حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔ ہاں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواستیں کرو جیسا کہ اس کے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسی درخواستیں کی؟ جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کرے بلا شبہ وہ شخص راہ سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بتھیرے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، محض حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں میں جوش مارتا ہے۔ تو حسد ایک بہت ہی گندا اور ایک برا جذبہ ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا میں اس کی ڈیفینیشن ضرور دینا چاہوں گی کہ اللہ یہاں پر اس آیت میں ویسے بھی یہود و نصارہ کا تذکرہ کریں، اللہ ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتا رہے کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد بدترین جذبہ، یہ آگ اور چنگاری کی طرح نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس حسد میں ہی آیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے پھر پہلے وہ خود جنت سے نکلا، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ اللہ نے اس کو مردود و رجیم بن گیا تھا۔ اور پھر دوسرا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو حابیل و قابیل کا واقعہ کہ بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل ہو گیا، وہ بھی وجہ کیا بنی تھی؟ وہ بھی حسد ہی وجہ بنی تھی۔ تیسرا واقعہ اگر ہم لوگ دیکھ رہے تو برادران یوسف کا واقعہ کہ برادران یوسف کون تھے؟ کہ نبی کے پڑ پوتے تھے، خلیل اللہ کے پوتے تھے اور نبی کے بیٹے تھے جنہوں نے حسد کیا۔ تو اتنے پیارے بھائی کو انہوں نے پکڑ کے کنویں میں پھینکوا دیا۔ بنی اسرائیل جب ان کے دلوں میں حسد آیا تو جاننے ماننے پہچاننے کے باوجود یہ ایمان سے محروم رہ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نہیں یہ لوگ ایمان لاتے تھے، یہی حسد ہے۔ آج جا کر انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنا کڑا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے دل میں تو نہیں کوئی اس قسم کا جذبہ، اگر ہے تو اس کو کھرچ کر نکال دیجیے، کیونکہ یہ بہت ایک گندا اور برا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری مدد فرمائی کہ کیسے ہم اس جذبے کو دور، اس حسد کو اپنے دلوں سے دور کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ، اور حاجت کے نفل پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، اور یاد رکھو جو تم آگے بھیجو گے وہاں پر موجود پاؤ گے۔ خیر اب تو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم بھیجے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز پابندی سے پڑھتے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو، جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو وہاں پر پا لو گے، کیونکہ حق تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ پا رہے ہیں۔ اور یہود و نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اچھا اپنی دلائل لاؤ، اگر تم سچے ہو ضرور دوسرے لوگ جائیں گے۔ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکائے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے لوگوں کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔ نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ اور نہ ہی ایسے لوگ مغمون ہونے والے۔ اور یہود کہنے لگے نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ
بھی جو کہ محض بے علم ہے، ان کا سا قول کہنے لگے، سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز، ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اس شخص سے زیادہ اور کون سا عالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان کو ویران ہونے کے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے ہیبت اور ادب سے جاتے۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ اور اللہ ہی کی مخلوق ہے، مشرق بھی اور مغرب بھی، کیونکہ تم لوگ جس طرح بھی منہ کرو اللہ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محیط ہے، کامل العلم ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں اس کے شان نزول میں دو واقعات ہیں، اور بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، نفل یا سنتر رکھتے تھی، اونٹنی کی ڈائریکشن بدل رہی تھی اور قبلے کا تعین نہیں۔ ممکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، آپ جدھر بھی ہوں اللہ کی رضامندی ہے۔ تو ہمیں یہاں سے اصول یہ ملتا ہے کہ سنت اور نفل رکھتے سواری پر پڑھی جا سکتی ہیں، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری، اور جو فرض ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر ادا کرتے تھے۔ اور جو دوسرا واقعہ ہے وہ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں ہیں، رات کا وقت تھا، پڑاؤ کیا، قبلے کا کچھ پتہ نہیں، سورج غروب ہو گیا، سب نے اپنے اندازے سے نماز ادا کی اور قبلہ کے تعین کے لیے انہوں نے پتھر رکھ دیے۔ صبح جب اٹھے تو کچھ کا قبلہ انہوں نے معلوم کیا تو کچھ کا قبلہ درست نکلا، تو جن کا قبلہ درست نہیں تھا انہیں پریشانی ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ اس لیے بھی یہ بیان جاری ہے کیونکہ یہ آگے تحویل قبلہ کا چونکہ حکم آنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ بیان جاری کر رہا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں موجود ہے وہ سب ان کے محکوم بھی ہیں۔ حق تعالیٰ موجد ہیں آسمان اور زمین کے، جب کسی کام کا پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کام کی نسبت اتنا فرما دیتے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور بعض جاہل یوں کہتے ہیں خود ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جائے۔ اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے، ان ہی کا سا قول، ان سب کے قلوب باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہم نے تو بہت ہی صاف صاف دلیلیں بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع ہیں جو کامل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ میں جاننے والوں کی باز پرس نہ ہوگی، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود اور یہ نصارہ، جب تک کہ آپ نعوذ باللہ ان کے مذہب کے بالکل پیروکار نہ ہو جائیں۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں تو ہدایت کا وہی رستہ ہے جس کو اللہ نے بتلا دیا، اور اگر آپ اتباع کرنے لگے ان کے غلط خیالات کا علم کا آ چکنے کے بعد، تو آپ کا کوئی اللہ سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تو رات و انجیل دی بشرطے کو اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لیتے ہیں۔ جو شخص نہ مانے گا تو خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک اور اہم حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ قرآن سے تلاوت کرنے والے وہ کون لوگ ہیں جن کو ایمان ملے گا۔ ان کو ایمان ملے گا جو ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن کا حق ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا تعلق بالقرآن ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ بہت اہم ہے تلاوت کے حق کو سمجھنا۔ تلاوت کا حق کیا ہے، اس کو صحیح لب و لہجے اور تجوید میں پڑھنا، اور یہ ویسے بھی ہر زبان کا حق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لب و لہجوں میں پڑھو۔ دوسری حدیث میں فرمایا